बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के करम और उसकी इनायत से इस वक़्त हम सूरा अल-बय्यिना के मुतल्लिक़ात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुतल्लिक़ात का माना यह है कि उसके बाज़ अल्फाज और उसकी बाज़ वो चीज़ें जो इस सूरत की तफसीर में आई हैं उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले 3 प्रोग्रामों में हमने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से लफ्ज़ खशिया पर कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। अब उस पर वो 3 प्रोग्राम हो गए तो अब उससे मूव ऑन होना चाहिए। अब इसके अंदर एक दूसरा लफ्ज़ आता है तफ़र्रक़ा, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मकसूद इसका और पिछले प्रोग्राम का और सब प्रोग्रामों का ज़ौक़े कुरान के अंदर एक ही है कि हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़ौक़े कुरान को पैदा फरमा दे कि कुरान को पढ़ें, समझें और उस पर अमल पैरा हों और फिर उसके पैगाम को आगे पहुँचाएँ और आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन सुन्नत को पढ़ें, समझें और उसको आगे पहुँचाएँ। अब कुरान करीम का जो ज़ौक़ है उसके लिए उसका एक आला और वसीला ये है कि जब आप कुरान करीम को पढ़ें तो कोई सवाल ज़हन में उठे, खुद उठे, या कोई बात आप किसी से बात करें तो कोई आपके सामने सवाल रख दे और फिर उसकी तलाश में, उसकी जुस्तजू में आप उसकी जाएं, उस कुरान करीम की गहराई के अंदर जाएं, आयात पढ़ें तो वो आपके सामने आए। और एक यह है कि कुरान करीम को थोड़ा पढ़ें तो समझ कर पढ़ने की कोशिश करें और कुरान के साथ हमारा अल्लाह ताला एक लिंक पैदा फरमा दे। अब लफ्ज़ फ़रक़ा जो है इसका तफ़र्रक़ा जो इस आयत के अंदर आया है, इसी तरह से चंद अल्फाज में और लूँगा। मसलन वो मैंने जब सुहुफ़म मुतहरा कहा था तो मैंने कहा था इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा बताया था, तो मैंने कहा था मुतहरा पर चंद प्रोग्राम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो होंगे, तो अभी वो तो खैर बाकी हैं। अब तफ़र्रक़ा ये लफ्ज़ आ गया तो इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करता हूँ। सबसे पहले ये है कि ये लफ्ज़ जो है फ़रक़ा इस्तेमाल हुआ है और ये कुरान का आखिरी लफ्ज़ है जहाँ ये फ़ारा क़ाफ़ का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर यहाँ कुछ थोड़ी सी चंद बातें अगर कर लें तो इंशाअल्लाह ज़ौक़े कुरान में मददगार साबित होंगी। पहली बात यह है कि ये बात करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ये जो लफ्ज़ फ़रक़ा है इसी से कई लफ्ज़ मुख्तलिफ सीखे उसके बने हैं। इसी से एक लफ्ज़ बना है फ़िरक़ा। तो फ़िरक़े का मतलब अरबी में फ़िरक़े का मतलब होता है, फ़र्क़ का मतलब होता है अलहदा हो जाना, किसी चीज़ से अलग हो जाना। इसका मतलब है एक ओपिनियन से किसी ने दूसरा ओपिनियन अलग रखा। तो ये इंसानों के अंदर, ज़िंदा इंसानों में होता है, कब्रिस्तानों में नहीं होता, ये ज़िंदा इंसानों में होता है। ये मजहबी जमातों में, सियासी जमातों में, आपस में बच्चों में बैठते होते हैं। एक मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ, बच्चे उससे इख्तलाफ करते हैं और उनका ओपिनियन अलग होता है। तो कोई अपनी राय को, अपने ओपिनियन को दूसरे के ऊपर
بائی فورس طاقت سے ٹھونس نہیں سکتا اور اسے وہ مجبور نہیں کر سکتا کہ جو میں نے یہ کہا ہے نا یہ تم مانو ہی مانو، اگر نہ مانو تو یہ کوئی تم تو ٹھیک نہیں بندے رہے، تمہارا ایمان سلامت نہیں رہا۔ ایک اوپینین ہے، یعنی یہ فہم کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ کی بات انڈرسٹینڈ کرتا ہے، تو وہ جب الگ اس کا اوپینین ہوتا ہے تو اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ تو جب وہ فرقہ ہوتا ہے تو قرآن کریم کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک چھوٹی چیز کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہی لفظ ایک بڑی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا جیسے ایک خطا کا لفظ ہے، تو خطا بالکل ایک معمولی سی جو ہے نا وہ چیز ہے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، ایک عام سی بات کے اندر بھی ہم اس کو مسٹیک، غلطی، چھوٹی سی بات کے اوپر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور پھر یہ خطا کا لفظ کفر و شرک کے اوپر بھی ہوتا ہے، بڑی سب سے بڑی چیز جو ہے، بڑا گناہ جو ہے وہ کفر ہے۔ یہ میرے منہ سے اچانک نہیں نکلا کفر، مجھے پتا ہے کہ مشہور ہے کہ سب سے بڑا شرک ہے، لیکن میں عمدن یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ البینہ کے بعد، چند صورتوں کے بعد جب سورۃ قل یا ایھا الکافرون آئے گی نا، تو کافرون کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو میں ایک موضوع کے طور پہ لاؤں گا۔ تو کہنے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خطا کا لفظ چھوٹی چیز کے لیے بھی اور کفر تک یہ جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں قرآن کریم سے چند میں انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن وہ لفظ فرقہ کے لیے ہے، فرقے کے لیے ہے، فرقہ چھوٹے اوپینین سے بھی اور بڑے کے لیے بھی۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب یہ لفظ فرقے کا آیا ہے اور اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ فرقے مت بناؤ، تو وہ یہ اس اوپینین کے لیے نہیں آیا کہ بچوں کا اوپینین ماں باپ سے الگ ہو، اور یا ماں باپ کا اوپینین بچوں سے الگ ہو، یا ایک دوست کا اوپینین دوسرے دوست کے اوپینین سے الگ ہو اور اس کی الگ رائے ہو گئی، اور گھر والے 5-6 اس طرف ہو گئے، 5-6 اس طرف ہو گئے، یا کسی جماعت کے اندر ایک پولیٹیکل ہے جس کو اندر ہم کہتے ہیں گروپ کہہ لیں اس کے لیے لفظ، کہ ان کی ایک رائے ہوتی ہے کہ یہ بات ایسے اور دوسروں کی رائے، تو ان سب کے لیے بھی ہم لفظ فرقہ استعمال کرتے ہیں اپنی لینگویج میں، مگر یہ وہ فرقے والا نہیں ہوتا جس کی مذمت قرآن کریم میں کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کفر کا لفظ ہی کہہ لیں کہ یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی استعمال ہوا اور بڑی سے بڑی چیز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اپنے لغوی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون تک ادھار رہا کفر کے لفظ کا، جو ہے نا وہ رہ کے وہ بات میرے منہ سے نکل رہی ہے۔ تو قرآن میں لفظ آتا ہے ولا تفرقوا، بار بار یہ لفظ آتا ہے ولا تفرقوا، فرقے مت بناؤ۔ اب کچھ لوگ اس کے اندر غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک بزرگ نے بات کہہ دی ہے نا اسی کے اوپر نسل در نسل سب کو چلنا چاہیے، کوئی دوسرا اوپینین ہی نہیں دے سکتا۔ اگر اوپینین دیا اس نے تو فٹ وہ قرآن کی آیت یہ پڑھ دیں گے ولا تفرقوا، دادے نے یہ کہا ہے، دادا جی نے یہ کہا ہے، اور بس وہی بات ہے ولا تفرقوا، تم نے ایک نیا فرقہ بنا لیا الگ اوپینین کو۔ اب وہ اگر یہ کہے نا کہ تمہیں بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ایک تجربہ ہے، ایک ایکسپیرینس ہے، ان کی بات کے اندر وزن ہے تو ماننا چاہیے، وہ بات اس میں کوئی غلط بات نہیں، وہ تو درست ہے، وہ تو ایک انسانیت کا تقاضا ہے۔ مگر جب وہ بندہ اس کی بات کو رد کرنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو لاتا ہے کہ ولا تفرقوا، تم فرقے مت بناؤ، اکفرتم بعد ایمانکم، یہ تمہارا کفر ہو گیا، اب معاملہ جو ہے نا وہ ایک کوسچنیبل ہے کہ نہیں۔ اب اس کے لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ تفرق الذین آیا ہے، تو اس ذوق قرآن کے لیے اس بات کو میں تھوڑا سا اجاگر کرنے کی اپنی حد تک غلط سے کوشش کروں کہ یہ جو غلطی ہے اس کو کلیئر کیا جائے کہ نہیں، وہ جو قرآن میں ولا تفرقوا آیا ہے اس کا کانٹیکسٹ اور ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے، یہ نہیں ہے۔
مثلاً ایک گروہ ہے فرقہ، اب فرقہ کہہ سکتے ہیں، وہ خود کو کہتے ہیں اہل قرآن، عربی میں ان کو کہا جاتا ہے قرآنیون یا قرآنیین. تو وہ ہماری زبان میں، ہمارے ہندو پاک میں، ہم اپنے اردو زبان میں اس کو یا پنجابی میں انہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں. اب اس لفظ کو انہوں نے اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا کہ اپنی پہچان بنا لیا کہ ہم اہل قرآن ہیں، جی ہم قرآن پڑھتے ہیں. کوئی بات نہیں، اس میں تو کچھ غلط بات نہیں ہے. اگر انہوں نے کہا کہ ہم اہل قرآن ہیں تو ٹھیک ہے. اب اس کا جو نقصان ہوا نا اس لفظ کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو اتنا نمایاں کر لیا ہے کہ اب میں اپنی بات کروں کہ میں ذوق قرآن کا پروگرام کر رہا ہوں، اور اگر میں یہ لفظ کہہ دوں کہ میں اہل قرآن ہوں تو ایک مصیبت بن جائے گی. کیوں؟ کہ وہ تو فرقے کا نام ہے اہل قرآن. اس کا مطلب ہوا کہ آپ اس فرقے سے ہیں. اب وہ ایک چونکہ وہ نمایاں ہو گئی ہے بات، تو وہ ایک میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں گا کہ میں اپنے آپ کو اہل قرآن نہیں کہہ سکتا. حالانکہ بات یہ ہے کہ احادیث کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر جو اہل قرآن کا لفظ ہے یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جو قرآن کا ذوق رکھنے والے ہیں، قرآن کریم کی الفاظ کی صحیح طریقے سے تلاوت کرتے ہیں، مخارج و صفات کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ یہ اہل قرآن ہے. کیا بات ہے! یعنی وہ جو قراء قاری ہیں نا، تجوید و قرات والے، ان کو کہا گیا ہے کہ یہ اہل قرآن ہے، احادیث کے اندر بھی اور تاریخ اسلام کے اندر بھی. اس کے بعد جو لوگ قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، حفاظ ہیں، ان کو کہا گیا ہے احادیث کے اندر اور تاریخ اسلامی کے اندر کہ یہ اہل قرآن ہے، صاحب قرآن ہے، اہل قرآن ہے. اور جب حفاظ کا ذکر کیا گیا ہے، لسٹیں ان کی دی گئی ہیں تاریخ اسلامی کے اندر، تو اہل القرآن کہا گیا ہے. اس کے بعد وہ دانشور علماء جو قرآن کے فہم کا بڑا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور قرآن کریم کے اوپر تدبر و تفکر کرتے ہیں اور اس کی گہرائی میں جا کر قرآن کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ان کو محققین قرآن کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے محقق ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے احادیث اور تاریخ کے اندر کہ یہ ہیں اہل قرآن. اور وہ اولیاء اللہ اور صوفیاء جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا، سمجھا اور حد درجے میں جا کر اس پہ عمل پیرا ہوئے، ان کو اہل قرآن کہا گیا ہے. تو جب ہم احادیث کو، تاریخ کو پڑھتے ہیں تو یہ سب لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو اہل قرآن ہیں. ان میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، اولیاء اللہ ہیں. احادیث اور تاریخ میں ان کے نام آتے ہیں کہ یہ ہیں اہل قرآن. مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل قرآن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل قرآن، انس بن مالک اہل قرآن، حضرت ابی بن کعب صحابہ میں سے اہل قرآن. ذہبی کی سیر کو دیکھیں، ابن عساکر کی تاریخ کو دیکھیں، دیگر محدثین حافظ ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ کو. اب اہل القرآن لفظ آپ اس وقت مجھے وہ ایک ایک کا پڑھ کے بتانے کی ضرورت نہیں. اہل القرآن گوگل پہ ڈالیں لفظ، اور محدثین میں سے اہل القرآن
مفسرین میں سے، تابعین، تبع تابعین صحابہ میں سے، کیونکہ اگر صرف آپ اہل القرآن ڈالیں تو ممکن ہے کہ صرف وہی لوگ ہمارے آ جائیں، وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر اپنا نام رکھ لیا اہل القرآن، وہ ان کا نام آ جائے، نہیں، تاریخ اسلامی اور اس سے احادیث سے تو حضرت ابوبکر صدیق کا نمبر 1 آئے گا۔ اور اگر تفاسیر میں دیکھیں تو اولئک هم المقربون، وہ قرآن کریم کے اندر سورہ واقعہ کے اندر جن کو اوپر کا درجہ دیا گیا ہے کہ وہ سب سے، جب قیامت کے دن وہ ان کا کیٹیگرائز کیا جائے گا، ان کو ایک آرڈر میں لایا جائے گا، تو وہ جو سب سے اعلیٰ اوپر طبقے والے ہیں اولئک هم المقربون جو ہیں۔ اب تفاسیر کے اندر دیکھیں تو وہاں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ہیں اہل القرآن، یہ جو اہل القرآن ہے نا، یہ اولئک هم المقربون ہے۔ اب حقیقت کے اعتبار سے یہ بات ہے، لیکن جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کو عام طور پر منکرین حدیث کہتے ہیں کہ وہ حدیث کو سرے سے مانتے نہیں۔ اب یہ جو منکرین حدیث کا لفظ ہے نا، اس کا بھی بڑا ایک امپورٹنٹ بات ہے اس کی بھی، کہ منکرین حدیث کا یہ مطلب ہے کہ وہ سرے سے حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو ریکارڈ بخاری مسلم کتب احادیث کے اندر، بخاری مسلم چونکہ شہرت اس لیے میں نے پہلے ان کا نام لے دیا، ان کے اندر جو حدیث کا ریکارڈ ہے وہ اس کے اوپر لکیر پھیر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ من گڑت طور پر منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ذرا چھپا لیتے ہیں اس بات کو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو حدیث ہے نا یہ دین کا سورس نہیں ہے، دین کا سورس اور اسلام کا سورس جو ہے نا وہ صرف قرآن ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، اور آپ کی وہ جو سنتیں ہیں، کیا لفظ ہے اس کے لیے، جو سکوت ہیں آپ کے، ان سے کوئی دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اصل میں ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ ملا علی قاری نے کتاب لکھی کہ یہ روایت من گڑت ہے، سخاوی نے کتاب لکھی یہ روایتیں من گڑت ہیں، ابن الجوزی نے کتاب لکھی کہ یہ روایات گڑت ہیں، اور اہل علم نے بھی اس پر کام کیا کہ انہوں نے جو وہ روایات جو سندن صحیح ثابت نہیں ہے، جس کا اشارہ میں نے پچھلی بار الفقر و فخری میں کیا تھا، انہوں نے اس پر کام کیا۔ تو حد ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے انتہا پسندی میں جا کر ان کو بھی منکرین حدیث کہہ دیا۔ یعنی یہ میں نے اس لیے وضاحت کیا کہ یہ بھی میرے نوٹس میں بات آئی ہے کہ جو لوگوں نے موضوعات پر کتب لکھی ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی منکرین حدیث ہیں کیونکہ یہ حدیثوں کو نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ بات نہیں، انہوں نے احادیث کو مانا ہے، مگر انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ صحیح کون سی ہے، حسن کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، اور پھر ان میں سے جو چوتھا نمبر ہے وہ جو لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، منسوب کی ہوئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ ہیں۔ اب ان کو منکرین حدیث کیسے کہہ دیا گیا؟ یا پھر کچھ لوگ ہیں ان کے نزدیک کچھ احادیث ثابت ہوتی ہیں اور ان پر عمل ہوتا ہے، اور ان کی تحقیق کے مطابق وہی عمل کے قابل ہیں، دوسری منسوخ ہوتی ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ ان احادیث کو ترجیح حاصل ہے دوسریوں کو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کی سندیں صحیح ہوتی ہیں، وہ اپنے ایک اسٹینڈرڈ کے معیار پر ہوتی ہیں، لیکن کچھ فقہا کہہ دیں گے کہ نہیں، ان کو ترجیح حاصل ہے، اور وہ ترجیح کا سبب بتائیں گے کہ اگرچہ دوسری بھی ہیں یا وہ منسوخ ہو گئی ہیں، کچھ اس کا وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ ان کو بھی منکر حدیث، یعنی یہ ایک فیشنی سا لفظ بن گیا، اس لیے مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑی ہے کہ وہ جو سرے سے حدیث کو مانتے ہی نہیں، دین کا ماخذ ہی نہیں مانتے، اصل منکر حدیث وہ ہیں۔ اب وہ بات تو یہ تھی کہ انہوں نے حدیث کو انکار کیا، بخاری مسلم ترمذی ان میں سے کوئی بھی حدیث حضور اتھارٹی نہیں رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو کہا گیا کہ یہ منکر حدیث ہے اور ہم ان کو انکار حدیث کا فتنہ کہتے ہیں۔ مگر اب ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے
اپنے آپ کو ایک نام دے دیا اور انہوں نے نام رکھا قرآنیون۔ عرب دنیا میں جتنے لوگ ہیں، مراکش ہے، مصر ہے، قطر ہے، یمن ہے، خود سعودی عرب کا کیا مطلب ہے، یعنی مکہ مدینہ کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی وہ قرآنیون ہے، ان کی ایک اپنی رائے اوپینین ہے جو بھی وہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو قرآنیون ہے۔ کہنے کا ان کا کیا مقصد ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ اب یہ قرآنی جو یہ لفظ تھا، اور ہمارے ہاں انہوں نے اہل قرآن آپ کو کہہ لیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لفظ جو قرآنیون ہے یہ اہل القرآن ہے، جو ہمارے اردو لینگویج کنٹیننٹل کے اندر اصل میں وہ نیچری یا منکرین حدیث یا پرویزی اصل میں ان کا نام ہے، لیکن وہ خود کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ لیکن اصل اہل القرآن جو ہیں یہ ہوتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور قرآن کے ایکسپرٹ۔ اور خصوصاً کچھ لوگوں نے اہل القرآن کا یہ ایک لطیفے کی بات کہہ لیں، کچھ لوگوں نے اہل قرآن ان لوگوں کو کہا ہے، شیخ ابو گدہ نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس وقت میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، کیا کتاب ہے اس کا نام، اللہ کرے وہ ذہن میں نام آ جائے۔ حافظ سیوطی کا بھی شاید اس پر ایک رسالہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے شادی نہیں کی اور اپنی قرآن کی مصروفیات کو اپنی شادی کے اوپر ترجیح دی ہے، انہوں نے شادی نہیں کی۔ حافظ سیوطی نے خیر کی تھی، علامہ سیوطی نے کی تھی، ان کے حالات زندگی اگرچہ بہت ہمیں کم ملتے ہیں، نہیں ملتے زیادہ، بس ان کی کتابوں سے ملتے ہیں جو ہے، تو انہوں نے اس پر ایک کام کیا ہے۔ حافظ شیخ ابو گدہ نے بھی ان کا جمع کیا ہے، اس میں کچھ عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کا ان کو اس قدر ذوق تھا کہ انہوں نے قرآن کے اوپر زندگی لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ شادی ہوگی، خامد کے حقوق ہیں یا بیوی کے حقوق ہیں، پھر بچوں کی پرورش ہے، جاب کرنی ہے، تو یہ اتنا میں کر نہیں سکتا یا میں کر نہیں سکتی، چونکہ اس کے اندر عورتوں کا بھی ایک سٹیٹس اور مقام ہے، اس لیے میں نے کیا، وہ شیخ ابو گدہ نے عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے، علیہ الرحمہ نے، کہ ان کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ڈیڈیکیٹ کر دیا قرآن کے لیے۔ اب یہ اہل قرآن کا لفظ جو ہے یہ ان کے لیے آیا ہے کہ جنہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ امام طبری زندگی وقف کر دی، شادی نہیں کی اور قرآن کے ساتھ۔ اب وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے، اس کا بیان آگے چل کے آئے گا لیکن میں اس کا ٹچ دے دیتا ہوں، کہ انہوں نے قرآن کی آیتوں سے جوڑنے کا بھی کچھ شغل کیا ہوگا، اور کچھ جو ہے انہوں نے روایات کو جمع کیا ہے، وہ ہیں اہل قرآن۔ اب وہ جو نام نہاد جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اہل قرآن، جنہوں نے ایک اپنا فرقے کی صورت، اپنی گروہ کی صورت میں اپنے اوپر اس کا اطلاق کر لیا، انہوں نے قرآن کریم میں اب لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ تو یہ ہیں، ان کو کچھ اور نام دے دیے کہ یہ تو نیچری ہیں اور فلاں ہیں۔ اب انہوں نے قرآن کریم کے اندر سے ایسی جو آیات ہیں نا جن کے اندر ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقے نہ بناؤ، انہوں نے جو دوسرے لوگ ہیں جو حدیث کو ماننے والے فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، اب یہ جو ہے نا، اب انہوں نے کیا کیا کہ جواباً خود کو کہا کہ ہم اہل قرآن ہیں، ان کے اوپر انہوں نے فرقہ وریت کا جو ہے نا وہ لیبل لگا دیا، اور جب وہ فرقہ وریت کا لیبل لگا دیا اور خود اپنے بچنے کے لیے خود کو تو انہوں نے اہل قرآن کہا، اور ان کو انہوں نے اضافہ کر دیا کہ یہ فرقے ہیں، اور ان فرقوں کا رد کرنے کے لیے انہوں نے وَلَا تَفَرَّقُوا کی جو آیات ہیں اس کے اوپر اطلاق کر دیا۔ یہ مجھے پچھلے ہفتے ہی یا پچھلے مہینے یہ میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، مجھے یہ پتہ چلا کہ ہم تو ابھی تک یہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہم تو یہی فقہ ہیں یا کچھ اور جن کی فقہ مشہور نہیں ہو سکی فقہ میں سے۔ انہوں نے کسی نے یہ بات کی کہ فقہ بخاری، کہ امام بخاری کی بھی ایک فقہ ہے، اور وہ فقہ کیا ہے کہ امام بخاری جب ہیڈنگ ڈالتے ہیں اور پھر ترجمۃ الباب ہوتا ہے، پھر وہ حدیث لاتے ہیں،
تو وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور اخذ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو فقہ بخاری کو مانتے ہیں اور وہ بخاری ہیں، یعنی یوں کہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور بخاری، یہ بھی گویا ایک فقہا میں سے ایک فقہ کا گروپ ہے۔ اب وہ جو نام نہاد اہل قرآن ہیں، انہوں نے حنفیوں کو بھی کہا یہ فرقہ ہے، شافیوں کو کہا یہ فرقہ ہے، مالکیوں کو کہا فرقہ ہے، حنبلیوں کو کہا فرقہ ہے، اور امام بخاری کے لیے کہا کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، اور خود کیا ہیں؟ اہل القرآن۔ سبحان اللہ۔ وہ جو حضرت ابوبکر صدیق، اہل القرآن کا مطلب قرآن کی ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ کرنے والے۔ اور پھر وہ سورہ روم میں جہاں جہاں بھی یہ فرقے کا لفظ آیا ہے قرآن کریم کے اندر، انہوں نے اس کا جو ہے پھر وہ اپنے اوپر جس کو کہتے ہیں نا پوری طرح سے اطلاق کیا ہے۔ لیکن فرقہ اصل میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس کا معنی ہے۔ تو راغب نے اور ابن منظور افریقی ہیں، یہ تاج العروس والے ہیں، انہوں نے سب نے فرقہ کا مطلب یہی لکھا ہے کہ ایک الگ رہ ہے اس کی، اور وہ الگ ہو گیا، اور صبح کی کرن کو الفرق کہتے ہیں کیونکہ وہ رات کی سیاہی کو الگ کر دیتی ہے، اس لیے اس کو فرق کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اور بھی وہ کہتے ہیں۔ اب مکی صورتوں میں لفظ فرق آیا ہے، اور وہاں بھی وہ ولا تفرقوا آیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا، اور مدنی صورتوں میں بھی آیا ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر جب ذوق قرآن والا بندہ اس کو ان آیات کو پڑھے گا، تو چونکہ اس کے اندر ایسی یہ آیات آتی ہیں من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ بنا لیا، دین کے اندر فرقے بنا لیے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اسی کو فالو کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اور جو چھوٹے چھوٹے فرقے بن گئے ان کے نہ جاؤ۔ اور وَلَا تَفَرَّقُوا بار بار قرآن کریم میں آیا ہے، اور اس کے مقابل قرآن کریم کی آیات ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، فرقہ نہ بناؤ۔ اور لا نفرق بین احد منہم، وہ تو کسی اور کنٹیکسٹ میں ہے۔ تو اسی طرح یہ آیات ہیں۔ اب وہ فرقے کا لفظ چونکہ قرآن میں آیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے اور کس معنی میں یہ لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، تو میں نے اس کو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب کے لفظ سے ایک مناسب موقع جانتے ہوئے سورہ البینہ کے متعلقات میں سے اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ اب جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اب سورہ آل عمران ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہمارے لیے وہ ایک دین تھا، اس کے اندر سورہ آل عمران میں، اور وہ دین اسلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی دین تھا، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی مشرک، اور جنرل ٹرم میں کہیں تو کوئی کافر نہیں تھا، مسلمان تھے سارے، جو اللہ کا دین تھا، اسلام تھا، اسی کے اوپر چلتے تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی امت تھی۔ اور اس کو ایک اور اسلوب میں سورہ یونس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہی وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا فیہ، یعنی ایک ہی امت تھی، بعد میں لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کر لیا۔ پھر ایک اور اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، ایک ہی امت تھی۔ کیا بات ہے، کتنا مزے کا وہ ٹائم ہوگا کہ ایک ہی امت۔ پھر سورہ مومنون میں اس کو فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس دین کو جنوں انس کے لیے پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک ہی دین تھا، اور اسی کو قرآن میں امہ واحدہ کہا گیا ہے۔ اب جب وہ امہ واحدہ فرمایا گیا، آدم علیہ السلام کے زمانے ہی میں یہ واقعہ ہو گیا۔ ان کی ساری اولاد تو
اسلام پر تھی، پر ایک ان کا بیٹا الگ سوچ رکھنے لگا، اس کا نام قابیل ہے، اور اس کی اس الگ سوچ کا ذکر اور اس کے کام کا ذکر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہل کتاب کو مخاطب کر کے ایک پورا رکوع اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور اس کے مقابلے میں حابیل کا ذکر پورا رکوع اسی رکوع میں وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ یعنی حابیل قابیل کا نام قرآن میں نہیں ہے، اہل کتاب کی روایتوں میں ہے، اور وہیں سے ہمارے مفسرین بھی وہ کاپی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے۔ اب میں نے اس کو چیک نہیں کیا کہ کسی حدیث کے اندر بھی یہ ہے یا نہیں، ممکن ہے کہ کسی حدیث کے اندر بھی آیا ہو، اللہ عالم۔ یہ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا نا کہ پروگرام میں نے یہ سوال چھوڑنا تو میں اس کو چیک کر لیتا، لیکن وہ چیک نہیں کیا۔ بہرحال یوں کہہ لیں کہ روایات کے اندر ہے، میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ روایات کے اندر حابیل قابیل کا نام آتا۔ تو وہ جو قابیل تھا اس نے ایک اپنا نیا اوپینین، نئے رائے شروع کر دی۔ اگر تو کسی بات کو سمجھنے کے بارے میں رائے ہوتی ہو جیسے امام مالک ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، اور اب امام بخاری کو بھی شامل کر لیں، یہ میرے علم میں اضافہ نیا ہوا ہے کہ فقہ بخاری اور اسی پہ سٹرک رہنا کہ جو بخاری میں آیا بس وہی ٹھیک ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے، ایک اوپینین ہے، اپنا رائے ہے۔ لیکن اب جب قرآن نے فرقہ واریت کے اوپر یہ بات کی کہ جو فرقہ کرنے والے ہیں ان کی یہ سزائیں ہیں اور ان کو وعیدیں سنائی گئیں، پھر ان کا اطلاق ان ائمہ کے اوپر کرنا وہ کتنا ظلم عظیم ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اگر اپنے بھائی سے رائے کا اوپینین ہوتا تو وہ تو ایک الگ بات تھی۔ وہ حوالے میں نے پڑھے ہیں، اب اس کے پڑھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ جب توحید کا میں نے پروگرام کیا تھا، مفسرین نے اس کا ذکر کیا کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے آگ، شیطان نے اس کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ آگ کے اندر جو جلانے کی طاقت ہے نا، آگ تو نہیں جلا سکتی، یہ کیسے جلا سکتی ہے؟ اصل میں آگ کے اندر خود خدا ہے اور آگ ہی خدا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ آگ خدا ہے اور خدا آگ ہے۔ ایک رخ سے دیکھیں تو وہ خدا ہے، دوسرے رخ سے دیکھیں تو وہ اس کا جلال اور وہ آگ ہے، تو آگ ہی خدا ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے حلول، کہ خدا آگ گرم کب ہوئی، کیسے گرم ہوئی، کہ اس کے اندر خود خدا آ کر بیٹھ گیا اور اس کا جو غضب ہے وہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہوا، تو یہ خدا ہے۔ اور اگر اس کے غضب سے بچنا ہو تو اس کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ یہاں سے وہ قابیل کے اندر شیطان نے سوچ ڈال دی اور پھر وہ سوچ آگے چلی۔ اب یہ جو سوچ تھی یہ ایک بدترین سوچ تھی، یہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں سوچ تھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسلام دین، اس کے کلام کے مقابلے ایک سوچ تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے مقابلے میں ایک دوسری سوچ تھی۔ اب جب دوسری سوچ ہوئی تو اب قرآن کریم نے یہ جو سوچ تھی، اس سوچ کا جب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا فیہ، کہ پہلے وہ ایک ہی امت تھی، ایک ہی دین تھا، پھر لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کیا، من الذین فرقوا دینہم، تو انہوں نے ایک نیا فرقہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں فرقے کا لفظ جو ہے کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے، اور ایک وہ فرقے کا لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اپنے دن رات کے محاوروں میں کرتے ہیں، اپنے اختلافات میں کرتے ہیں، فقہا آپس میں استعمال کرتے ہیں، یا وہ ہوتا ہے، ایک وہ ہے۔ لیکن میں اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے کہ ان کا کیا حکم ہے، وہ علماء نے حکم لگائے ہوئے ہیں، وہ ٹاپک نہیں ہے۔ میرا ٹاپک تو صرف یہ ہے کہ جب قرآن لفظہ فرقہ واریت کی مذمت کرتا ہے تو وہ نچلے درجے کا اختلاف نہیں ہوتا، وہ اوپر والے درجے کا اختلاف ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی ہے، ان کا وہ انکار ہوتا ہے۔ اب سیدنا
ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ قرآن کریم میں پڑھیں کہ انہوں نے جو دین دیا تھا بعد میں لوگوں نے اس کے اندر فرقے جو تھے وہ بنا لیے اور انہی کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اس کا ذکر آتا ہے۔ ایک میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں ایک مقام کا کہ قرآن کریم کے اندر ان الذین فرقوا دینہم ولا تفرقوا دینہم، تو یہاں پر یہ جو ان الذین فرقوا دینہم آیا ہے، اس کے ما قبل کا جب آپ سارا پڑھیں کہ اس کے ما قبل کیا کن کی بات ہوئی ہے اور وہ کن کو فرقہ جو ہے نا وہ کن کو کہا گیا ہے اور کس فرقہ وریت کی جو ہے نا یہاں پر مرد کیا گیا ہے، تو وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن یہ جو مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں یہ ہے سورہ شورا کی۔ کیا کمال ہے اس کے اندر! جب یہ شروع ہوتی ہے سورت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کو شروع فرمایا ہا میم عین سین قاف سے، اور آخر میں جا کر وہ لفظ ولا تفرقوا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ ایک بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کہ ہر بات تو نہیں کی جا سکتی۔ ایک لفظ ہوتا ہے ورڈ آف دا اسٹریٹ، ہم کہتے ہیں کہ ورڈ آف دا اسٹریٹ، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنے محاورے میں ایک دوست دوسرے سے ملتا ہے نا تو وہ اس کو ایک لفظ کہتا ہے کیا خبر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ورڈ آف اسٹریٹ، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا آج کل چل رہا ہے، کیا خبر چل رہی ہے۔ وہ پولیٹیکل ہو سکتی ہے، کورونا کی ہو سکتی ہے، ویکسینیشن کی ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں۔ آج کل تو خیر کرونا ویکسینیشن اور یہی دو خبریں پڑھنے کو سننے کو میڈیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو ورڈ آف دا اسٹریٹ۔ اب یہ سورہ شورا جو ہے اس کی ابتدا دیکھیں کہ ورڈ آف دا اسٹریٹ کیا تھا۔ وہاں پر ورڈ آف دا اسٹریٹ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک تنہا بنانے والا، تنہا چلانے والا، اور اس نے مجھ پر وحی کی ہے اور ایک قیامت قائم ہوگی، لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اچھا یہ کیا کوئی نئی بات ہی ہے، مر کے، اور وہ اس پر کہہ کے لگاتے، اس کو مختلف اسلوب سے اس کا ذکر کرتے۔ اچھا حضور رسول ہیں، یہ تو کوئی نئی بات ہے بھی نہیں، کیوں بھی مراہدین آپ نے کبھی یہ بات سنی؟ نہیں کبھی نہیں سنی۔ یہ ایک بندہ اور رسول، وہ فرشتہ ہوتا تو چلو پھر بھی بات تھی۔ اس کو کہتے ہیں ورڈ آف دا اسٹریٹ، پوری جو ہے نا وہ چل رہی ہے ایک نیوز۔ اب سورہ شورا آتی ہے، اس کا نزول کے اعتبار سے 62 نمبر ہے، خبریں جا رہی ہیں، 62 نمبر صورت ہے، دور دور تک خبریں چلی گئی ہیں، شام تک خبریں چلی گئی ہیں کہ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب دیکھیں یہ صورت شروع کیسی ہوتی ہے، وہ جو ورڈ آف دا اسٹریٹ ہے نا اس کا جواب کیسے دیا گیا ہے۔ فرمایا کذالک یوحی الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہ جو میں نے ساری کہانی سنائی ہے نا پیچھے، وہ ذوق قرآن کے لیے ہے کہ یہ جو تم ورڈ آف دا اسٹریٹ ہے، ہم نے کبھی بات نہیں سنی، میرا دین تم نے کبھی سنی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی سنو، یہ کوئی غیر مانوس آواز نہیں ہے جو اس وقت آ رہی ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ پیغمبر نہیں آیا۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم نے کبھی یہ بات سنی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے؟ نہیں بلکہ یہ ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، یہ تو کبھی نہیں ہوا، ایسی نہیں ہوا۔ فرمایا تم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام قوموں میں آئے ہیں، تم جیسی قومیں تھیں، ان میں رسول آئے ہیں، ان پر جو وحی نازل کی گئی ہے وہ اسی طریقے سے وحی نازل کی گئی ہے، یہی طریقہ تھا، وہ انسانوں پر وحی آئی تھی، ان کے ساتھ ملائکہ نہیں آئے تھے، یہ کوئی غیر مانوس بات نہیں ہے۔ نہیں، اسی طرح پہلے بھی وحی، اب بھی وحی، اور میں نے اپنے حبیب کے اوپر وحی کو نازل کیا ہے۔
اب بات سٹارٹنگ دیکھیں کہاں سے ہوئی ہے. اب ہم اس کو بات کو لے کر جائیں گے ولا تفرقوا کہ فرقے نہ بناؤ, بات وہاں جائے گی. اور فرقہ واریت کس بات میں آئے گی کہ کفر کے جتنے فرقے ہیں ان کو قرآن نے فرقہ واریت کہا ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, انہی آیت میں آگے جا کر وہ لفظ آتے ہیں. اصلاً دو ہی گروہ ہیں, هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومن کافر ومنکم مؤمن, ایک کافر ہے ایک مومن ہے, بس آدم اور قابیل یہ دو ہی ہیں. اب وہ جو کفر ہے اس کی آگے چھوٹی چھوٹی اور شاخیں بن جاتی ہیں. جب وہ شاخیں بنتی ہیں تو پھر ان کو بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ فرقہ ہے. اب یہ مطلب نہیں کہ ان کو قرآن نے فرقہ کہا تو کہہ دیا کہ ان کو زمین پہ زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں رہا, یا اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے رزق سلب کر لیے. نہیں, وہ رب ہے, اس کو رب العالمین کا تقاضا ہے, اس نے پھر بھی سب کو رزق دیا, زندہ رہنے کا حق دیا, چلنے پھرنے کا ان کو حق دیا, اپنی عنایات کے دروازے ان پر بند نہیں کیے. بلکہ بسا اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فرقہ بنایا, اب وہ فرقے کا میں آخری درجے میں معنی کر رہا ہوں جس کو قرآن نے فرقہ کہا ہے, کہ جنہوں نے اس کا انکار کر دیا. میں اپنے ازالہ شبہات پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ہمارے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں, یعنی جو لوگ کہتے ہیں, لوگوں سے میری مراد ہمارے محلے گلی کے لوگ نہیں, جو ٹاپ کلاس دانشور سائنسسٹ جو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سینچری کے اندر سب سے بڑا دماغ اور سب سے بڑی ذہانت و فطانت جس بندے کو ملی وہ اسٹیون ہاکنگ ہے. اور وہ دیکھیں اس نے کام کیا کیا, اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کہ نہ ہونے کے اوپر, دہریت کے اوپر اتنا کام کیا, اور سائنسی دماغ سب سے زیادہ اس کا. اب یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ رب جو اس کا مخالف ہے اس سے اپنی عنایات کو چھینتا نہیں ہے. ہم ذرا سی بات کے اوپر ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں, اور جتنا ہمارے اختیار میں ہوتا ہے اس کے نقصان میں وہ کر گزرتے ہیں. لیکن اس رب کو دیکھیں, اس نے کہا نہیں, سٹیون میرا مخالف ہے, اس نے کیا ہے, لیکن میں غضب میں آ کر اس سے وہ نعمتیں چھینتا نہیں ہوں, کیونکہ میری ربوبیت کا یہ تقاضا ہے. میں رب ہوں, اب ہو کر باپ نہیں چھینتا تو میں رب ہو کر کیسے چھینوں؟ تو وہ رب ہے, اس نے وہ دیا ہے تو وہ چھینتا نہیں ان سے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے الگ الگ فرقے بنا لیے. اب ان سے جب وہ الگ الگ انہوں نے رائے قائم کی ہیں اب اللہ کے مقابلے میں, تو ان کو فتن کہا گیا. فرمایا یہ کوئی غیر مانوس آواز نہیں ہے, اور یہ وہی. اب وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آئی, یہ خفیہ سے بات کیوں ہوئی ہے؟ تو کمال ہو گئی ہے. فرمایا وہی کا مطلب ہی خفیہ ہوتا ہے, وہ خفیہ طریقے سے, اس کا مطلب اشارہ ہوتا ہے. یہ اشاروں میں باتیں کی جاتی ہیں, یہ رب اور نبی کے درمیان باتیں ہوتی ہیں, یہ محسوسات میں نہیں آ سکتی دوسرے کے لیے, وہی کے ذریعے سے. اب وہ بات کیا کی گئی ہے؟ بات یہ کی گئی ہے, پہنچنا میں نے نہیں, میرے منہ سے اللہ استغفر اللہ العظیم یہ بات نہیں جاتی, قرآن کی اس آیت تک. قرآن نے سلسلہ کیسے شروع کیا ہے, سیاق و سباق میں قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے, مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کیسے ہوا ہے, مسکنسیپشن ان انڈرسٹینڈنگ دا توحید کیسے ہوا ہے. کسی زمانے میں نے یہ کتاب لکھی تھی کہ جو ہے نا مسکنسیپشن انڈرسٹینڈنگ دا اہل سنہ, کہ وہ کیسے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے. یہ وہی ہے سب نبیوں کی یہ کی. اب اگلی آیت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وہی کیا ہے جس کے اندر جو بات بتائی گئی ہے. اب اسٹریٹ آف دا ورڈ کو دیکھیں کہ وہ کیا چل رہے تھے, اس کا جواب کیا دیا گیا. فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم. یہ کائنات کے اندر جو حکومت ہے, یہ جو کائنات رواں دواں ہے, سیارے چل رہے ہیں, سمندر بہہ رہے ہیں, انسانوں کی پیدائشیں ہو رہی ہیں, ان کو موتیں آ رہی ہیں, ملائکہ اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں, این ایک سسٹم کے مطابق سارا سسٹم چل رہا ہے. تو اس کا لہو سے شروع کیا گیا.
پہلی بات یہ سمجھو کہ مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی یہی بات کی، میں بھی یہی کرتا ہوں۔ اس کائنات کو سسٹمائز کرنے والا وہ ایک رب ہے، اسی نے بنایا ہے، اسی نے چلایا ہے، اور ہر چیز کائنات کی اپنے وجود کے اعتبار سے اس بات کی خود دلیل ہے، وہ گواہ ہے۔ یہ لفظ سے میں بچ رہا تھا ذرا، یہ کہیں آگے جا کر موقع آئے گا جہاں بھی قرآن میں شاہد کا لفظ آیا نا، وہ گواہ 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 گواہ، وہ ایک روایت کی وجہ سے اس کا ترجمہ کر دیا گیا، وہ خود دلیل ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، ہم اس کا پڑھتے ہیں، اللہ نے گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے، شاہد اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اور اس کے بعد والی آیت، اس کو ملا کر ترجمہ کرے تو معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کے لیے اور اپنے ایک ہونے کے لیے کائنات کے اندر ایک ایک چیز جو بنائی ہے نا، وہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے اور وہ چلانے اور بنانے والا ایک ہے۔ یہ مطلب ہے شاہد اللہ کا، کہ ایک ایک چیز اس کی دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، نے فرمایا قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، ہر چیز دلیل ہے اس چیز کی، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور وہ چیزیں خود بھی دلیل ہیں، اور مجھے جو خلیل بنا کر بھیجا گیا ہے میں ان دلیلوں کو بیان کرنے والا ہوں تمہارے سامنے، اور وہ تقریر کرنے والا ہوں اور کھول کھول کے بیان کرنے والا ہوں۔ تو یہاں فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، یہ کائنات لہو بڑا عام لفظ ہے، مجھے ٹائم اجازت دیتا تو یہ میں بات کرتا، اس پر اس کی اور باتیں کرتا، میں چھوڑ رہا ہوں، لائن ہی چھوڑ رہا ہوں، ہر چیز اس کی گواہی دے رہی ہے، لیکن جنات اور انسانوں نے ان کی کیا حالت کر دی ہے، کیا بات ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، کیا حالت کر دی ہے، یعنی انہوں نے بلیونگ کے معاملے میں، اللہ کو ماننے کے معاملے میں، رسالت آخرت کے ایمان کے بارے میں کیا کیا ہے، اور کیا کا کیا انہوں نے بنا دیا ہے، انہوں نے شریک اس کے بنا دیا ہے، اور کیا حالت بنا دی ہے اس کی، اس کائنات کی انہوں نے۔ تکاد السماوات یتفطرن، اب یاد دیکھیں ولا تفرقوا تک پہنچ رہی ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ اس آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ یہ کچھ جن و انس کہہ رہے ہیں، یہ اتنی بری باتیں ہیں، یہ بری لفظ بھی چھوٹا ہے کہ وہ ایک بنانے والا نہیں، ایک چلانے والا نہیں، اس کے لیے تو کہنا چاہیے کہ یہ اتنی تباہ کن باتیں ہیں۔ یہ ایک فریز کے طور پر اگر ہم اس کو بیان کریں تو وہ یہ بات بنتی ہے کہ تمہاری باتوں کو سن کر تو زمین و آسمان کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جن و انس نے بنانے اور چلانے میں اس کے شریک بنا دیے۔ یہ وہ وحی آئی ہے، یہ وہ بات آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساتوں زمینیں، کائنات کی ہر چیز اس قدر اس پر اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، جس کا ذکر سورہ مریم میں آیا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ غصے سے تھر تھر آ رہے ہیں، ناراض ہیں زمین و آسمان، جیسے ہر چیز غصے سے پھوٹ جائے، غصے سے پھٹنے والے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ پھٹ جائیں۔ یہ کائنات اتنی ناراض ہے کہ جن و انس نے کہ اس غلط عقیدے سے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ختم ہو جائے، کیوں؟ انسانوں نے کیا حالت بگاڑی ہے۔ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تنہا نہیں ہے، یعنی جو کفار و مشرکین ہیں، اللہ تنہا نہیں ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا خاندان ہے، اور یہ کائنات زمین و آسمان انہوں نے مل کر بنایا ہے، وہ چلاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 4 پر غور کریں کہ وہ جز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، بیان فرمایا کہ ابھی وہ پھٹنے کا وقت نہیں ہے،
ٹوٹ پھوٹ جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ جن و انس کے ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے وہ تنہا خالق و مدبر نہیں ہے، اس کے شریک بنا رکھے ہیں۔ یہ اتنے غصے سے بھری ہوئے ہیں کہ وہ پھٹ جائیں اور وہ ہر چیز، کوئی چیز قائم نہ رہ سکے، مگر وہ چیزیں قائم ہیں کیونکہ ملائکہ ان کے قائم رہنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور اس کے اور ولا تفرقوا، تم نے یہ باتیں کر کے فرقے قائم کر دیے۔ آگے چل کر بات آتی ہے انشاءاللہ، اسی بات کو اگلے پروگرام میں چلاتے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔